डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर समिया के पास एक खातून आती है जिसका हाथ की चमड़ी निकली हुई है। और जब उससे मालूम किया जाता है कि आखिर उसने हाथ में ऐसी कौन सी चीज लगाई थी कि जिसकी बुनियाद पर उसके हाथ की पूरी स्किन निकल रही है, तो अंदाजा इस बात का होता है कि उसने कुछ दिन पहले ईद के मौके पर अपने हाथ में मेहंदी लगाई थी। फिर उससे कुछ दिन के बाद उनके पास एक और पेशेंट आता है और वो ये बताता है कि उसकी चेहरे की जिल्द बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो रही है और उसकी वजह ये थी कि उसकी बहुत हल्की दाढ़ी थी और उसने चेहरे पर मेहंदी लगाई थी और जिसकी वजह से उसके चेहरे पर बहुत सारे निशानात हो गए थे। तो क्या मेहंदी वाकई में इतनी ख़तरनाक है और क्या वाकई में मेहंदी लगाना ठीक है या नहीं है, और मेहंदी के नुकसान और फ़ायदों से बढ़कर इससे बेचने के लिए किस तरीके से इसमें जहर शामिल किया जाता है, आज के प्रोग्राम में हम आपको वो बातें बताएंगे जो शायद आपको इससे पहले मालूम ना हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इस तरह की मालूमात मिल सके। मेहंदी का लफ्ज़ अगर आप देखिए तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और इस खित्ते के अंदर जिसे साउथ एशिया क्या कहा जाता है उसमें एक कल्चर की निशानी समझा जाता है। दर हकीकत इस लफ्ज़ मेहंदी का ताल्लुक उस दरख्त के साथ है कि जिसका नाम हिना है। हिना लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है मेहंदी के लिए और मेहंदी ही दर हकीकत हिना होती है। हिना दरख्त में एक लिक्विड, एक केमिकल इस तरीके का मौजूद होता है कि जिसे उसके पत्तों से जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जब निकाला जाता है, तो उसके बाद वो हाथों पर या चेहरे पर या अपने बालों पर जब लगाया जाता है तो उसके बाद एक कलर रोनुमा होता है, एक कलर आता है। तो क्या जितने भी मार्केट के अंदर केमिकल्स फरोख्त होते हैं उन तमाम का ताल्लुक उस हिना मेहंदी के साथ ही है या नहीं है, ये आज का बड़ा अहम सवाल है। या फिर इसके अंदर वो केमिकल मौजूद हैं कि जो इंसान को न सिर्फ कैंसर के मर्ज में मुब्तला करते हैं बल्कि उसके साथ साथ उनकी जिल्द को भी ख़राब कर देते हैं और बज़ा औक़ात ये जिल्द इस हद तक ख़राब हो जाती है कि उसे सही करना नामुमकिन हो जाता है। इससे पहले कि मैं आपको उन केमिकल्स का नाम बताऊं और इसे बनाने के उन फार्मूलों की तरफ जाऊं, चंद हकाइक आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दर हकीकत ये जो हिना है या हिना का जो दरख्त होता है उसके पत्तों से जब इस लिक्विड को निकाला जाता है तो ये होता क्या है, इसके अंदर वो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो आपकी जिल्द या आपके बालों के साथ लगकर प्रोटीन के साथ मिलकर एक केमिकली रिएक्ट करते हैं और उसके बाद वहाँ पर रंग देते हैं। अब ये कौन सा रंग देते हैं? रंग देने का मतलब ये होता है कि अभी तक बायोलॉजिकली ये जो चीज़ साबित है और केमिकली जिसे प्रूफ किया जा सका है, असल हिना यानी कि जिसे मेहंदी कहा जाता है उसका रंग कभी भी ब्लैक नहीं होता, या तो ये सुर्ख होगा या ऑरेंज होगा। लेकिन आपको मार्केट में जगह जगह ब्लैक कलर की मेहंदी वाज़े तौर पर नज़र आती होगी। तो क्या वाकई में ब्लैक कलर की मेहंदी पॉसिबल है या नहीं है जिसे ऑर्गेनिक या जिसे असल मेहंदी कहा जा सकता है? दूसरा बड़ा सवाल ये होता है कि आमतौर पर ये जो हिना का लिक्विड होता है या जिसे असल मेहंदी कहा जाता है वो कभी भी फौरी तौर पर खुश्क नहीं होती है, क्योंकि जब इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब इसे निकाला जाता है और इसे लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है और लिक्विड फॉर्म में जब इसे सेव कर कर हाथों में लगाया जाता है तो इसका जिल्द की प्रोटीन या फिर इसके साथ आपके बालों के साथ रिएक्शन करने की ड्यूरेशन कम अज़ कम आधा घंटा होती है और उससे पहले कभी भी ये आपको कलर नहीं दे सकती है और ना ही वो अच्छा कलर मिल सकता है। मगर आपको मार्केट के अंदर ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि जो ये बता रही होंगी कि 5 मिनट के अंदर आपके हाथों की मेहंदी खुश्क हो जाएगी, आप उसे धोएं और कलर वाज़े तौर पर आ जाएगा। इसका मतलब है समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। ये गड़बड़ कहाँ से पैदा होती है और किस तरीके से पैदा होती है, ये बहुत ही तफसील से जानने की ज़रूरत है।
آئیے اس حوالے سے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں پاکستان کی مارکیٹ کے اندر۔ پاکستان کے اندر بہت ساری مہندیاں فروخت ہو رہی ہیں، اور جتنے بھی آپ کو لوکلی مہندی کے کلرز یا مختلف خوشبو آپ کو مل رہی ہوگی، مختلف سٹائلز مل رہے ہوں گے، کہیں پر سالڈ ہوگی، کہیں پر تھوڑی سی لیکوڈ فارم کے اندر ہوگی، ان سب میں اگر آپ دیکھیے تو آپ کو کسی بھی مہندی کے اوپر یہ بات واضح طور پر نظر نہیں آئے گی کہ اس کے اندر کون کون سے کیمیکلز استعمال ہو رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستانی قوانین کے مطابق جو کوئی بھی پروڈکٹ بنتی ہے سنتھیٹکلی یا آرگینک اگر موجود ہو، تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ بات اسپیسیفک اس کی پروڈکٹ کے اوپر، اس کی پیکنگ کے اوپر یہ بات واضح طور پر لکھی جائے کہ اس کے اندر کون کون سے کیمیکلز موجود ہیں اور کیا کیا چیزیں موجود نہیں ہیں۔ پاکستان میں جو اکثریت مہندی کا استعمال ہوتا ہے اور جو بہت بڑی تعداد میں ہوتا ہے، وہ عید کے دنوں میں ہوتا ہے، اور اس وقت مہندی کی سب سے زیادہ سیل ہوتی ہے۔ جبکہ دوسرا دن میں عام طور پر شادی بیاہ کے اندر مہندی لگائی جاتی ہے، یا پھر بہت سارے خواتین اور حضرات مہندی کا استعمال اپنے بالوں کو رنگنے کے لیے کرتے ہیں، اور کئی لوگ اصل مہندی کے نام پر بلیک مہندی بیچتے ہیں۔ جب ہم نے اس حوالے سے پاکستان کی ریگولیٹری اتھارٹی سے معلوم کیا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اب تک عید یا کسی بھی تہوار میں یا کسی بھی عام جگہ پر جب یہ مہندی سیل ہوتی ہے تو اس مہندی کے لیے کوئی بھی یہاں پر کیمیکلی سے چیک کرنے کا کوئی بھی پیٹرن ابھی تک ایسا موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ مہندی کی کوئی چیز ایسی پکڑی گئی ہو کہ جس میں کیمیکلز استعمال ہو رہے ہو۔ مگر اس حوالے سے کراچی یونیورسٹی نے ایک تحقیق کی، اور کراچی یونیورسٹی کی اس تحقیق میں بڑے ہی اہم انکشافات سامنے آئے۔ اس اہم انکشافات کے اندر کیا بات سامنے آئی یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے اندر جو کیمیکلز پائے گئے اس میں آکزیلک ایسڈ کی ایک وافر مقدار دیکھی گئی۔ اب یہ آکزیلک ایسڈ ہوتا کیا ہے؟ اگر میں آپ کو عام روایت کے عام چیزوں کے طور پر سمجھاؤں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آکزیلک ایسڈ عام طور پر کچن کی صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آکزیلک ایسڈ کا ایک سب سے بڑا استعمال آپ نے لکڑی کے اوپر استر کاری جو کی جاتی ہے اس پہ بھی دیکھا ہوگا۔ یہ کیمیکل بھاری مقدار کے اندر اس مہندی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا سب سے خطرناک کیمیکل جسے کہا جاتا ہے جو اس مہندی جو سنتھیٹک مہندی کے اندر استعمال ہوتا ہے وہ سوڈیم پکرامائٹ ہے۔ جو سوڈیم پکرامائٹ ہے یہ عام طور پر سالٹ پکرامائٹ کی فارم ہوتا ہے، یعنی سالٹ پکرک ایسڈ ہے اس کی ایک فارم ہوتا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر کلر اور پروٹینز کے ریاکشنز کے لیے لیا جاتا ہے، جو آپ کو سنتھیٹکلی 5 منٹ کے اندر کلر دیا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ ایک عام طور پر جب ان کیمیکلز کو آپس میں مکس کر ہاتھوں پہ یا بالوں پر لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ جب آپ سے کہتے ہیں کہ 5 منٹ کے اندر اس میں کلر آ جائے گا تو اس کو مکس کرنے کے لیے ایسے سولونٹ استعمال کیے جاتے ہیں جو فوری طور پر اڑ جائے، یعنی بہت ہی زیادہ وولیٹائل سولونٹ اس طرح کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک چیز جو مارکیٹ میں اگر آپ جائیں تو آپ کو عام طور پر مل جائے گی جسے عام طور پہ مہندی کا تیل کہا جاتا ہے، یا جسے کیمیکلی زبان میں ٹرپینول کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرپینول بھی بلیچنگ ایجنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ جو کیمیکل انڈسٹری کے اندر، جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر بلیچنگ ایجنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور بلیچ کس حد تک خطرناک ہوتا ہے یہ آپ سب کے علم میں ہوگا۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ جو اس وقت کراچی یونیورسٹی نے اس پر ریسرچ کی اس کے مطابق ٹرپینول کی اس میں ایک بڑی بھاری مقدار اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور عام طور پر یہ کولنگ ایجنٹ کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہندی کو کچھ لوگ اس بات سے محسوس کرتے ہیں کہ کتنی ٹھنڈک ہو رہی ہے، تو یہ ٹھنڈک کا جو ایلیمنٹ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے وہ ٹرپینول کی وجہ سے ڈالا جاتا ہے کہ یہ فوری طور پر جب وولیٹائل ہوتا ہے فوری طور پر اڑنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ آپ کو ٹھنڈا لگتا ہے۔ اب اس میں ایک خاص طور پہ بلیک کلر کو ملایا جاتا ہے، اور بلیک کلر کو ملانے کے لیے پی پی ٹی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پی پی ٹی عام طور پر کالا رنگ کرنے کے لیے یا اس کی کنسنٹریشن کا بھی ایک فارمولا ہوتا ہے کہ کتنے % رکھنا چاہیے، لیکن کراچی یونیورسٹی نے جو ریسرچ کی اس کے مطابق 10 سے 60% مختلف پروڈکٹس کے اندر اس کی مقدار کو زیادہ دیکھا گیا ہے۔ یہ بلیک کلر خاص طور پر اس میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل کی مختلف
ڈائز کو اس میں استعمال کیا جاتا ہے. جو مختلف ڈائز اگر آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر استعمال ہوتی ہے انہیں اس میں استعمال کیا جاتا ہے, اور یقینی طور پر اگر اس کی کچھ مقدار آپ کے جسم کے اندر براہ راست شامل ہو جائے تو یہ آپ کے جسم کو بہت سخت نقصان دے سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ اس میں ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ کی مقدار کو بھی دیکھا گیا ہے, اور ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ زہر کے طور پر بھی استعمال کیا سکتا ہے. یہ اتنا خطرناک اس کا ہوتا ہے. یہ تمام کے تمام کیمیکلز اگر آپ ان کو کیمیکل لینگویج میں دیکھیں اور آپ ان کو بایولوجیکل لینگویج میں دیکھیں تو تمام کے تمام کینسر پیدا کرنے والے کیمیکلز کہلاتے ہیں, اور یہ وافر مقدار میں استعمال کیا جاتے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کروڑوں روپے کی وہ انڈسٹری کہ جو پاکستان میں تقریباً ہر گھر کے اندر استعمال ہوتی ہے, کیا اس کے لیے کوئی باقاعدہ ایسا چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے, اور کیا یہاں پر کوئی احتیاط کی جاتی ہے؟ جب اس حوالے سے ہم نے مختلف آرگنائزیشن سے اور خاص طور پر ہم نے مختلف سرکاری اداروں سے معلوم کیا تو یہ معلوم ہوا کہ پاکستان کے اندر ایک وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے انڈر میں ایک نئی اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا, لیکن تاحال وہ اتھارٹی ابھی تک فعال نہیں ہو سکی, جسے کاسمیٹک اتھارٹی کا نام دیا گیا تھا. مہندی کو کاسمیٹک انڈسٹری کے اندر تصور کیا جاتا ہے, یعنی کہ وہ کاسمیٹک انڈسٹری کے جس کی مالیت تقریباً پاکستان کے اندر اربوں ڈالر کی ہے, اسی میں اسے شامل کیا جاتا ہے. پاکستان میں جہاں پر مختلف کاسمیٹک انڈسٹری کی چیک اینڈ بیلنس کا کوئی ایسا فارمولہ موجود نہیں ہے, وہیں پر مہندی کے لیے بھی کوئی ایسا فارمولہ موجود نہیں ہے, مگر ان کے پیشنٹس میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وہ افراد کے جو ان کالی مہندیوں کو یا جلد سوکھ جانے والی مہندیوں کے نام پر استعمال کر رہے ہیں, یہ تمام کی تمام مہندیاں یا یہ اسکن کینسر کے طور پر ثابت ہو رہی ہے, یا پھر یہ آپ کے جسم کے کسی جسم میں اگر براہ راست اگر یہ شامل ہو جائے تو یہ آپ کو انتہائی خطرناک نتیجہ دیتی ہے. اگر اس کی خوشبو کو, اس کے اندر جو کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں, اگر آپ اس ماحول کے اندر تھوڑی دیر رہیں تو آپ کو لنگز کا کینسر بھی یہاں پر ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو پھر کیا مہندی استعمال نہ کی جائے یا پھر مہندی کا استعمال چھوڑ دیا جائے؟ حیرت انگیز طور پر کچھ جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا اور جو ریسرچ سامنے آئی ہے کہ اس کے اندر لیڈ کے یعنی کہ جو سیسا ہوتا ہے اس کے بھی پارٹیکلز کو دیکھا گیا, اور یہاں تک تو آپ چھوڑیے کہ کچھ سیمپلز کے اندر باقاعدہ کراچی یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق اس کے اندر نکل جیسے ایلیمنٹ کو بھی دیکھا گیا کہ جو انتہائی ٹاکسک تصور کیا جاتا ہے. پاکستان میں مہندی انڈسٹری کو کروڑوں کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے, بلکہ اسے رمضان المبارک کے بعد عید کے موقع پر اس کی فروخت تقریباً پورے پاکستان کے اندر اس کی مالیت 1 ارب روپے کے قریب ہوتی ہے, یعنی کہ پورے پاکستان میں 1 ارب روپے سے زیادہ کی مہندی فروخت ہوتی ہے. لیکن حیرت انگیز طور پر یہ تمام کی تمام مہندیاں اس نام پر فروخت ہوتی ہے کہ یہ 5 منٹ کے اندر آپ کو کلر دے دیتی ہیں, اور جب 5 منٹ کے اندر آپ کو کلر دینے کا دعویٰ ہوتا ہے تو اس سے بات واضح طور پر یہ سامنے آتی ہے کہ یہ اس میں کیمیکلز موجود ہیں, کیونکہ اصل ہینا جسے کہا جاتا ہے اس میں سے کلر کو ایکسٹریکٹ کرنا اور اس کو آپ کے ہاتھ کی پروٹینز کے ساتھ ریئیکٹ کرنے میں کم از کم آدھے گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے. چیک اینڈ بیلنس کا نظام کا فقدان یہاں پر اس بڑے مسئلے کو پیدا کرتا ہے. چاہے آپ خاتون ہوں یا چاہے مرد ہوں, اپنے ہاتھوں پر لگانے سے پہلے یا اپنے چہرے پر لگانے سے پہلے یا اپنے بالوں پر لگانے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کر لیجئے کہ یہ واقعی میں حنا ہی ہے یا پھر یہ کیمیکلز ہے. دوسرا اس کا سب سے بڑا مسئلہ کہ 5 منٹ سوکھنے والے فارمولوں کو غور سے دیکھیے, اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آرگینک حنا کبھی بھی کسی بھی صورت میں بلیک نہیں ہوتی. چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.